बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कस्टम्स पर। लोग जिस तर्ज अमल को अरसे दराज तक अख्तियार किए रहें वो रवाज कहलाता है और ज़माने के साथ साथ उसे कानून का दर्जा भी हासिल हो जाता है। कदीम ज़माने में कोई ना कोई कानून नहीं था और ना ही अदालतें थीं। लोग सिर्फ रस्म रवाज पर अमल करते थे। अगर अफराद के दरमियान कोई तनाज़ा पैदा हो जाता था तो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका अपनी अक्ल दानिश से इस तनाज़ा को हल करते थे। इन अक़ली असूलों की बुनियादें जो थी वो हक़ व इंसाफ थी और इंसानी फलाह बहबूद को भी पेश नज़र रखा जाता था। सालमन के नज़दीक भी रस्म रवाज इन असूलों पर मबनी हैं जिनका ताल्लुक इंसाफ और इंसानी फलाह व बहबूद पर है। लेकिन ऑस्टन के मुताबिक रवाज एक ऐसा तर्ज अमल है जिसे माशरे के अफराद आज खुद अख्तियार करते हैं और उसके पीछे कानून की कोई कुव्वत नहीं होती। अब अगर बात करें हाल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड की, उसके वॉल्यूम नंबर 10 और पेज 2 के मुताबिक रवाज एक ऐसा असूल है जो अरसे दराज तक किसी इलाके में राइज रहने की वजह से कानून का दर्जा इख्तियार कर लेता है। कीटन के मुताबिक रवाज उन असूलों का मजमूआ है जिन्हें इंसान खुद अख्तियार करता है और खुद ही उसे कानून का दर्जा देकर अपने ऊपर लागू करता है और अदालतें भी इन रवाजी कवानीन यानी कस्टमरी लॉज के मुताबिक फैसला करने की पाबंद होती हैं। लिहाजा ये रवाजी कवानीन जो हैं ये भी कानून के माखज़ हैं। अब बात करते हैं रवाज का कानून में तब्दील होना यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ। रवाज इस लिए भी कानून का माखज़ हैं क्योंकि कानूनी इर्तिका में उसने अहम किरदार अदा किया है। तहजीबी तरक्की और रियासतों के तश्कील पाने के साथ साथ अदालतों ने भी रवाजों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसलिए रवाजों ने कानून का दर्जा हासिल कर लिया। अदालतें इन कवानीन को तस्लीम भी करती हैं और उन पर अमल भी करती हैं। अदालतें सिर्फ उस कानून को उस रवाज को कानून का दर्जा देती हैं जिस पर बहुत मुद्दत से या अरसा बैद से अमल हो रहा हो। जैसे कि इंग्लैंड में रवाज की जवाजियत के लिए ये साबित करना ज़रूरी है कि इंसान की याददाश्त से कब्ल हो। सालमन के मुताबिक कोई ऐसा रवाज जिसकी इब्तिदा ज़माना हाल में हुई हो वो कानून का दर्जा नहीं पा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक अदालतें रवाज की मौजूदगी और उसकी ताकत को तस्लीम नहीं कर लेती उस वक़्त तक उसके कवायद को कानून नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब अदालतें ये करार देती हैं कि फ़लाँ रवाज मौजूद है तो मुस्सर माजी होगा, इसलिए ये बजा तौर पर कहा जा सकता है कि अदालत के तस्लीम करने से कबल भी रवाज कानून होता था और जो इस सिफ्त को उसकी रस्म व रीत से मुमताज़ करती है वो ये है कि रवाज की पाबंदी कराने के लिए हुकूमत ताकत इस्तेमाल करती है। ये फ़र्क कदीम और गैर महज़्ज़ब माशरे में भी किया जाता था। इस वक्त भी इस कदीम सोसाइटी के बाज़ क़वाइद के मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि कबीले में ज़िंदगी बसर करने के लिए उन पर अमल करना ज़रूरी है और बाज़ की पैरवी करना सिर्फ मौजू ख्याल किया जाता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कस्टम्स की। जैसे कि सबसे पहले लीगल कस्टम्स हैं और कन्वेंशनल कस्टम्स हैं। लीगल कस्टम्स यानी कानूनी रिवाज। सालमन के मुताबिक कानूनी रिवाज पूरी कुव्वत रखता है और अदालतें इस कानून पर अमल करने की पाबंद होती हैं। कानूनी रिवाज की भी दो किस्में हैं, एक लोकल कस्टम्स है और दूसरा जनरल कस्टम्स है। लोकल कस्टम जो है मकामी रिवाज एक महसूस लोकेलिटी यानी एक महसूस इलाके में राइज होता है, जबकि आम रिवाज जो जनरल कस्टम है वो तमाम रियासत में राइज होता है। इंग्लैंड में मुमलिकत के रवाज आम और किसी ख़ास रवाज में इम्तियाज़ किया जाता है। मकामी रवाज यानी लोकल कस्टम में और जनरल कस्टम की तरह इंग्लिस्तान में भी ये माहिज़ कानून हैं। दोनों की नोयत एक है। मसलन जनरल कस्टम की तरह लोकल कस्टम के बोर्ड के लिए भी लाजमी है कि वो अरसा कदीम से राइज हो और इंसानी याददाश्त से पहले का हो। अगर किसी इलाके में कोई ऐसा रवाज पाया जाता है जो इंसानी ज़मीर या अकल के खिलाफ हो तो उसकी पैरवी लाजमी ख्याल नहीं की जाती। इसी तरह बरसगीर पाको हिंद में भी मकामी रवाज यानी लोकल कस्टम्स या जनरल रवाज पाए जाते हैं। मसलन बाज़ शहर ऐसे हैं जिनमें शुफ़ा का रवाज पाया जाता है
اور بعض ایسے ہیں جن میں شفا کا رواج نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں اراضی فروخت ہونے پر شفا کا رواج پایا جاتا ہے، اور کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں اراضی فروخت ہونے پر شفا کا رواج نہیں پایا جاتا۔ علاقائی رواج کے لیے قدیم ہونا جو ہے وہ ایک اہم شرط ہے، لیکن رواج ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی وقت سے پہلے نظیروں پر انحصار کیا جائے۔ اگر چند مقدمات میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شہر کے کسی محلے یا علاقے میں رواج شفا پایا جاتا ہے تو کافی ہے۔ اسی طرح پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ایک شفا ایکٹ 1913 نافذ ہے۔ اس ایکٹ کی دفعہ 7 کی روح سے کسی قصبہ یا شہر میں صرف اس رواج شفا کو تسلیم کیا جاتا ہے جو اس کے نفاذ کے وقت یعنی 14 مارچ 1913 کو رائج تھا۔ اگر اس وقت کسی شہر یا قصبے میں شفا کا رواج نہیں تھا تو اس کے بعد مورث کی آبادی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس محلہ کے اراضی پر مکانات تعمیر ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی آبادی والے حصے میں شفا ہو سکتا ہے؟ چند مقدمات میں یہ قرار دیا گیا کہ اگر محلہ کے برائے محلہ میں شفا کا رواج ہے تو نئی آبادی بھی اس رواج کی موجودگی کو تسلیم کرے گی۔ لیکن جسٹس فیض اللہ جج ہائی کورٹ لاہور نے ایک مقدمہ میں سیر حاصل بحث کے بعد یہ ثابت کیا کہ دفعہ 7 پنجاب ایکٹ شفا 1913 کی موجودگی میں کسی علاقے میں شفا کا رواج تسلیم نہیں کیا جا سکتا جس میں 14 مارچ 1913 کو وہ رواج نہ پایا جاتا تھا۔ یہ مر کہ یہ نئی آبادی پرانے شہر کی ہے جس میں شفا کا رواج پایا جاتا ہے، اور دفعہ 77 کے اصول کو ساقط نہیں کر سکتا۔ اس کی انٹرپریٹیشن موجود ہے مسورہ بیگم بنام عبدالحق PLD 1918 لاہور صفحہ نمبر 897۔ برِ صغیر میں علاقائی رواج کے علاوہ ایک اور قسم کا رواج پایا جاتا ہے جس کو ہم رواج خاص کہتے ہیں۔ جو رواج جملہ زراعت پیشہ اقوام میں مشترکہ پایا جاتا ہے اس کے لیے جنرل کسٹم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً اولاد نرینہ کی موجودگی میں دختران کو حصہ نہ ملنا، یا بلا اولاد نرینہ فوت ہونے والے کی بیوہ کو تعین و حیات جملہ جائیداد کا وراثت میں ملنا وغیرہ رواج عام کے اصول خیال کیے جاتے ہیں۔ بعض خاندان میں چنڈا وانٹ کا رواج تھا، یعنی ہر بیوی کی اولاد دوسری بیوی کی اولاد کے برابر حصہ لے گی۔ مثلاً مسمی اشرف نے پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری سے شادی کی، پہلی بیوی سے ایک لڑکا ہے اور دوسری سے 3 لڑکے ہیں۔ اب جنرل کسٹم یا رواج عام پگونڈ کا ہے، یعنی چاروں لڑکوں کو اپنی والد کی وفات پر برابر حصہ ملے گا۔ لیکن چونڈا ون رواج ہونے کی صورت میں پہلی زوجہ کا لڑکا نصف حصے کا وارث ہوگا اور دوسری زوجہ کے تینوں لڑکے بقایا نصف حصہ کے مالک ہوں گے۔ چونڈا ون رواج خاص ہے جس کا نام چونڈا یعنی عورت کی چٹیا کی مناسبت سے رکھا گیا۔ چونڈا ون کسی خاص علاقے کا رواج نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اور مختلف اقوام کے خاندانوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کئی خاص قسم کے رواج ہوتے ہیں۔ مثلاً ٹوانا قوم کے خاندان میں صرف بڑا لڑکا وارث ہوتا ہے اور باقی صرف گزارا کر لینے کے حقدار ہوتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں بڑے لڑکے کو زیادہ حصہ ملتا تھا جس کو حصہ برادری کہتے تھے۔ یہ خاص رواج بھارتی پنجاب میں اب بھی پائے جاتے ہیں، لیکن پاکستانی پنجاب میں اس رواج کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب فقہ اصولی پر عمل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اب شفا کا حق بھی صرف اسلامی قانون کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کنونشنل کسٹمز کی۔ سالمنٹ کے مطابق روایتی رواج مشروط ہوتا ہے اور اس کی بنیاد 2 فریقوں کے مابین پائے جانے والے معاہدے پر ہوتی ہے، یہ قانون پر مبنی نہیں۔ انگلش لا میں رواج سے مراد قانونی رواج ہے۔ ایک روایتی رواج قانونی طور پر نہیں بلکہ 2 فریقوں کے مابین پائے جانے والے معاہدے یعنی ایگریمنٹ کی بنیاد پر قابل نفاذ ہوتا ہے۔ معاہدات بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کی شرائط بالکل واضح یعنی ایکسپریس ہوتی ہیں اور دوسرے کی شرائط مانوی یعنی امپلائڈ ہوتی ہیں۔ مانوی شرائط سے معنی خود اخذ کرنے پڑتے ہیں۔ معنی اخذ کرنے کے لیے مناسب سوچ اور رواج سے مدد لی جاتی ہے، جیسے کہ اگر 2 فریقوں کے درمیان ایک ایسا معاہدہ قرار پائے جس کی شرائط مانوی ہوں اور دونوں فریق تجارت کے ایک ہی رواج کو تسلیم کرتے ہوں تو معاہدے کی شرائط سے مطالب اور معنی اخذ کیے جاتے ہیں، اور اس وقت اخذ کرتے وقت تجارتی رواج کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ قانون معاہدہ 1872 میں یہ واضح طور پر
مذکور ہے کہ جس جگہ کوئی رواج موجود ہو وہاں قانون کی دفعات رواج پر غالب نہیں آئیں گی، لہذا معاہدہ کا وہ حصہ جو رواج پر مبنی ہو اسے روایتی رواج کہا جائے گا۔ اسی لیے تجارتی معاہدات میں روایتی رواج بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لوکل کسٹم کی۔ جب کوئی مقامی رواج اپنی شرائط پوری کر لے تو اسے قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہے ریزنیبلنس یعنی معقولیت، اس کے بعد ہے کنفرمیٹی یعنی مطابقت، اور اس کے بعد ہے کہ رواج کو حق کے طور پر لیا گیا ہو یا پھر رواج عرصہ دراز سے مروج ہو۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں معقولیت کی۔ مقامی رواج نیچرل جسٹس اور مفاد عامہ کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مقامی رواج معقولیت کے اصولوں کے منافی ہو یا عوام کے لیے نقصان دہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے مقامی رواج کی قبولیت کے لیے اس کا معقول اور مناسب ہونا بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں مطابقت کی۔ مقامی رواج کو اسٹیچوٹ لا کے منافی نہیں ہونا چاہیے۔ کوک کے نظریے کے مطابق کوئی رواج اور حق کی قدامت پارلیمنٹ کے کسی قانون پر فوقیت نہیں رکھتا، کیونکہ قانون کی حیثیت رواج اور حق کے قدامت کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی رواج کو قانون موضوعہ سے متصادم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مطابقت میں ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ رواج کو حق کے طور پر اختیار کیا کیا ہو۔ مقامی رواج کے لیے یہ بات بھی بے حد ضروری ہے کہ یہ آزادانہ طور پر رائج ہو اور لوگ اسے استعمال کرنا اپنا حق سمجھتے ہوں اور اسے عوام پر زبردستی مسلط نہ کیا گیا ہو۔ البتہ ایک عمل جو صرف رضاکارانہ طور پر اختیار ہو تو وہ رواج نہیں کہلائے گا۔ اب چوتھی بات کہ رواج عرصہ دراز سے رائج ہو۔ مقامی رواج کے لیے یہ بات بھی بے حد ضروری ہے کہ یہ عرصہ دراز سے رائج ہو۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رواج اس قدر قدیم ہو کہ کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ یہ رواج کب سے جاری ہے۔ اس لیے مقامی رواج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر طویل عرصے سے عمل ہو رہا ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ مقامی رواج اور حق قدامت میں کیا فرق ہے، یعنی ڈسٹنکشن بٹوین لوکل کسٹمز اینڈ پرسکرپشنز۔ مقامی رواج اور حق قدامت میں ایک واضح فرق ہے کہ جب کسی مقام پر کوئی خاص طرز عمل عرصہ دراز سے رائج رہے اور اسے قانون کا درجہ حاصل ہو جائے تو اسے رواج کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی شخص کسی عمل کو عرصہ دراز تک جاری کرتا ہے تو اسے وہ عمل کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اسے حق قدامت کہتے ہیں۔ رواج عام لوگوں میں رائج ہوتا ہے جبکہ حق قدامت صرف ایک فرد واحد کو حاصل ہوتا ہے۔ رواج قانون کا ماخذ ہے جبکہ حق قدامت صرف ایک حق جنم لیتا ہے۔ رواج کے لیے ضروری ہے کہ یہ مدت مدید یعنی پرانا ہو، اور اگر کوئی شخص 12 سال تک بلا مداخلت غیر اسے اختیار کرتا ہے، اس حق کو استعمال کرتا رہے تو اسے حق قدامت حاصل ہو جاتا ہے۔ قانون حق اسائش یعنی ایزمنٹ ایکٹ میں حق قدامت یعنی پرسکرپشن کا ذکر موجود ہے۔ حق قدامت کو ایک مثال کے ذریعے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مکان کا مالک ہے، اس کے ایک کمرے کا روشن دان جو ہے وہ دوسرے کے خالی پلاٹ کی طرف کھلتا ہے۔ وہ آدمی 12 سال تک دوسرے کے پلاٹ سے روشنی حاصل کرتا رہتا ہے۔ حق قدامت کی بنیاد پر اسے دوسرے کے پلاٹ سے روشنی حاصل کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جو دوسرا آدمی ہے وہ اپنے پلاٹ کو اس طرح تعمیر نہیں کر سکتا جس سے پہلے شخص کا روشن دان بند ہو جائے اور پہلا شخص جو ہے وہ روشنی سے محروم ہو جائے۔ قانون حق اسائش میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنرل کسٹمز کی۔ رواج عام اس رواج کو کہتے ہیں جو پوری ریاست کے اندر رائج ہو۔ انگلستان میں جنرل لا اور لیجسلیشن اور پریسیڈنٹس جو ہیں ان پر مبنی ہے، اور انگلینڈ کا کامن لا جو ہے وہ بھی انگلینڈ کے رواج عام پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ میں قانون سازی میں رومن لا سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ کیپٹن بھی سالمن کے نظریے کا حامل ہے کہ رواج عام میں جو ہیں وہ کچھ خصوصیات موجود ہونی چاہیے، جیسے کہ وہ معقول یعنی ریزنیبل ہو، لوگ اسے قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہوں، یا وہ کافی عرصہ دراز سے رائج ہو۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیچوٹ لا سے متصادم نہ ہو اور کامن لا سے بھی متصادم نہ ہو۔
اس کے علاوہ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے زمانے میں قانون ساز ادارے جب نہیں ہوتے تھے، صرف رواجوں پر عمل کیا جاتا تھا جو نیک نیتی اور حق و انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ لیکن جب لیگل سسٹم وجود میں آیا تو رسم و رواج پر عمل کرنے کی ضرورت نہ رہی یا ضرورت کم ہو گئی۔ پیچیدہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف رسم و رواج کافی نہیں تھے، اس لیے قانون سازی وقت کی اہم ضرورت بن گئی۔ اب جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک قانونی نظام کا قیام ضروری ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اب رواج کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ انگلینڈ میں پریسیڈنٹس کے ذریعے رواج کو قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اسے قانون کے طور پر تسلیم بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ تھا کسٹمز کے حوالے سے کچھ باتیں جو آپ سے شیئر کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔